क्या आप भी ऐसी माँ हैं? क्या आप भी ऐसे बाप हैं? वो बाप रो रहा था, वो पीट रहा था और वो बाप कह रहा था कि मैं अपनी बेटियों की कदर करूँगा। नाज़रीन, आप वालिदैन हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि आप अपने बच्चों को कभी भी डिसऑन ना करें। उनको ये फ़ीलिंग ना दें कि मैं तुम्हारा वालिद ही नहीं, मैं तुम्हारी वालिदा ही नहीं, आइंदा मैं अब तुम्हारी अम्मी नहीं बनूँगी, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, मुझे मम्मा मत कहना। ये वो कांटदार फ़िक्रात हैं जो बच्चे को फ़ील करवाते हैं डिसऑनिंग। आप बच्चे को डिसऑन कैसे कर सकते हैं? आपने पैदा किया है, आप उसके ज़िम्मेदार हैं, उसकी ज़हनी सेहत के, जिस्मानी सेहत के ज़िम्मेदार आप हैं। आपने उसे पैदा किया है। अब आप किस तरह से अपने हाथ खड़े करके उसे डिसऑन कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का ये वीडियो सेशन पेरेंट्स के लिए है, ख़ुसूसन माँ के नाम। वो माँ, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इंतहाई मुशक्क़त उठाकर पालते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे अगर अपनी बोटियाँ करके भी वालिदैन की खिदमत में पेश कर दें तो फिर भी ऐसे पेरेंट्स का हक अदा नहीं होता। वालिदैन को सौ खून माफ़ हैं, यानी वालिदैन अगर कुछ भी कर दें, कुछ भी कह दें, तो बच्चों को चाहिए कि वो उनको माफ़ कर दें, अपनी ज़िंदगी भी आसान करें, उनकी ज़िंदगी भी आसान करें। आज का सेशन ख़ुसूसन माँओं के नाम है। तो माँओं की भी बहुत सी अक़साम हैं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो जाने-अनजाने में अपने बच्चों को अपना विक्टिम कर देती हैं। आपने मेरी वो वीडियो, वो व्लॉग तो देखा होगा जिसमें मैंने मदर वुंड का ज़िक्र किया है कि माएँ जाने-अनजाने में अपनी ज़िंदगी के ज़ख्म अपनी औलाद में, ख़ुसूसन बेटी में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी कुछ माएँ, सॉरी टू से, कुछ माएँ जाने-अनजाने में बच्चों के दर्द का बायस बनती हैं। कभी वो बच्चों की टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रही होती हैं और कभी वो मदर वुंड के नाम पर उनको अपना ज़ख्म मुंतकिल कर रही होती हैं। यानी माँओं को इस माशरे में जो रिश्ते, जो नाते बुरे लगते हैं, जिनका ज़हर उन्होंने अपने अंदर जमा किया होता है, वो ज़हर उंडेलती हैं अपने बच्चों पे, ख़ुसूसन बेटी पे। और उनको इसकी खबर भी नहीं होती कि वो कब अपने बच्चों के रूप में उन रिश्तों को देख रही हैं जिन रिश्तों से उन्होंने अज़ियत उठाई होती है। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अपनी ही औलाद में फ़र्क करके अपनी औलाद को एक गहरा ज़ख्म दे देती हैं। आप ज़रा इमेजिन करें, एक बच्चा, एक बच्ची छोटे हैं और जब आपकी बेटी को ये तासुर जाएगा कि मेरी वालदा या मेरे वालिद मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम करते हैं, तो वो बेटी एक ऐसे ज़ख्म का शिकार हो जाएगी या वो बच्चा ऐसे ज़ख्म का शिकार हो जाएगा, जिसका अज़ाला बहुत मुश्किल है कि मुमकिन हो। ऐसी माएँ अपने ही बच्चों की अज़ियत का सबब बन जाती हैं, जाने-अनजाने में। नाज़रीन, हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा ऐसी माएँ पाई जाती हैं, ऐसी फ़ैमिलीज़ पाई जाती हैं, ऐसे बाप भी हैं, बाप पे किसी दिन खुल के तज़किरा करेंगे, बाप की शफ़क़त और बाप का गुस्सा, बाप की साइकी क्या होती है, इसके बारे में भी हम कभी तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो, आप मुझे राब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मुझे वीडियोज़ पे कमेंट्स की शक्ल में भी आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे इस पाको हिंदुस्तान के जो माशरा है, इसमें क्या होता है कि लड़कों को अफ़ज़ल समझा जाता है और लड़कियों को, बेटियों को कमतर समझा जाता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि जब बेटी की वलादत होती है, जबकि बेटी रहमत है और वो औरत खुशनसीब है जिसके घर में पहली औलाद बेटी हो। लेकिन हमारे माशरे में चूँकि हम हिंदुओं के साथ रह चुके हैं, हमारी ज़हनियत अभी तक हिंदुओं के साथ रहने की बिना पर एक तरह से मफ़लूज है। आप ज़रा खुद सोचें, हम अपनी शादियों पे क्या करते हैं, हम अपने रिश्तों में क्या करते हैं, हमारे घर में कौन डोमिनेंट नेचर का होता है, हम अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से क्या फ़ैसले करते हैं। इस सब में झलक मिलती है उन चीज़ों की जो हमने हिंदुओं के साथ रहकर उनके रस्म व रिवाज को अपना लिया है। हम बात कर रहे थे कि जाने-अनजाने में कुछ माएँ, बाप भी, लेकिन चूँकि हम ये माँओं के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो माँओं के से मैं मुख़ातिब हूँ। कुछ माएँ अपनी औलाद में फ़र्क करती हैं, ख़ास तौर पर। अगर औलाद में कोई थोड़ी अनबन हो जाए तो वो अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं
اور بیٹی کو بلیم کرتی ہیں۔ میرے پاس ایسے ان گنت کیسز آتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیس کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو، اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ ایسا نکلتا ہے کہ جس میں کوئی گھر، کوئی فیملی، اس میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بچوں میں فرق کیا جا رہا ہے۔ چونکہ والدین بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی مارجن آف ایرر دینا چاہیے۔ والدین وہ بعد میں بنے ہیں، پہلے وہ انسان تو ہیں، اور انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ مگر چونکہ میں ماؤں سے مخاطب ہوں کہ ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، ماؤں کو کیسے رہنا چاہیے، اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کروں گا جو زیادہ پرانا نہیں ہے، 1-2 منتھ پہلے کا کیس ہے۔ وہ میں آپ سے تذکرہ کروں گا اس کا، ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں ایک کیس ہمارے پاس آیا، ایک بیٹی جس کی عمر کوئی 12-13 سال، بینگ ینگ اڈلٹہڈ میں قدم رکھ چکی تھی۔ اب اس کی جو سٹوری ہے، اس کا جو کیس ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ جب کیس لایا گیا تو وہ انتہائی دردناک حالت میں تھی، زندگی و موت کی کشمکش میں وہ تھی۔ اور اس کے والد صاحب کے ساتھ میں نے سٹنگ کی، اس کی والدہ کے ساتھ سٹنگ کی، میں کچھ مناظر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جب میں نے اس کے والد کے ساتھ سٹنگ کی تو وہ بری طرح سے رو رہا تھا اور وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ آئندہ میں اپنی وین پر فرنٹ سیٹ پر اپنی بیٹی کو بٹھا کر اسکول لایا کروں گا۔ یعنی وہ ایک وین ڈرائیور تھا جو لوگوں کے بچوں کو اسکول چھوڑنے آتا تھا، لیکن اس کی خود کی بیٹی دور دراز گاؤں سے شہر کی جانب سائیکل پہ آیا کرتی تھی۔ ناظرین، وہ باپ رو کے مجھے بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، میں نے اپنی بیٹی کو کبھی توجہ نہیں دی، وہ جب میں گھر آتا ہوں وہ خوش ہوتی تھی، میرے لیے چائے بناتی تھی، وہ ایک لڑکے کی طرح گھر کا سامان پورا کرتی تھی، وہ بازار جاتی تھی، ہر چیز وہ پوری کرتی تھی، لیکن ہم نے اسے پیار نہیں دیا۔ جب میں نے زیادہ ایکسپلین کرنے کو کہا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا چھوٹا ہے اور وہ ضدی ہو رہا ہے، اور ہم اس کی ہر ضد مانتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ جو بیٹی ہے وہ سب سے بڑی ہے اور وہ 9th یا 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اب وہ بچی جو ہے وہ اپنے اندر ایک کمپلیکس پال رہی ہے، وہ مقابلہ کرتی ہے کہ میں بھی تو لڑکوں کی طرح ہوں، میں بھی تو بیسٹ کر رہی ہوں، مجھے کیوں نہیں میرے والدین پیار محبت سے رکھتے۔ ناظرین، جب میں اس پرائیویٹ روم میں انٹر ہوا جہاں پہ وہ ایڈمٹ تھی تو اس کی والدہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور اس کی والدہ کے چہرے پہ اسمائل تھی۔ میں اب ایک جائزہ لے رہا ہوں، اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ اسمائل حقیقی ہے یا یہ سائیکوٹک النس کا شکار ہو رہی ہے، اس کی والدہ کو کوئی صدمہ جو پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ اپنی ہوش میں نہیں ہے۔ تو میں نے اس کا ریالٹی کانٹیکٹ چیک کیا تو وہ بالکل ہوش و حواس میں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب فکر ہی نہ کریں، یہ تو ناٹک کرتی ہے، یہ ڈرامہ کر رہی ہے، ابھی اٹھ کے بیٹھ جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اس ماں کے بارے میں جو اپنی بیٹی جو مر رہی ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں کہہ رہی ہے۔ اصل میں کچھ ایسی کہانی تھی جس کو والدہ جو ہے وہ دبانا چاہتی تھی کہ میرا نام نہ آئے۔ میں نے پھر سٹنگ کی اس کے والد، بچی کے والد کے ساتھ، تو بچی کے والد نے کچھ چیزیں میرے سے شیئر کی جو بہت دل خراش تھیں۔ بچی کے والد نے میرے سے شیئر کیا کہ گھر میں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی بہن بھائیوں کی آپس میں، چھوٹی سی بات پہ بہنہ نے بچے کو کچھ، بھائی کو کچھ کہہ دیا، اور والدہ نے بہنہ کو مارا، یعنی اپنی بیٹی کو مارا، اور اسے کہا کہ گھر سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ناظرین، آپ والدین ہیں تو میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی ڈس آن نہ کریں، ان کو یہ فیلنگ نہ دیں کہ میں تمہارا والد ہی نہیں، میں تمہاری والدہ ہی نہیں، آئندہ میں تمہاری امی نہیں بنوں گی، دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، مجھے مما مت کہنا۔ یہ وہ کاٹ دار فکرات ہیں جو بچے کو فیل کرواتے ہیں ڈس آننگ۔ آپ بچے کو ڈس آن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے پیدا کیا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی ذہنی صحت کے، جسمانی صحت کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کس طرح سے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اسے ڈس آن کر سکتے ہیں؟ جب بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے والدین ڈس آن کر رہے ہیں تو اس کے ذہن پر جو مشقت پڑتی ہے، جو پریشانی پڑتی ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب بچی، اسے ڈس آن کر دیا گیا ہے،
اب بچی باہر چلی گئی ہے، دروازے میں ہے، لیکن بچی کا دل کر رہا ہے کہ اسے اس کی والدہ پیار کرے، بلا لے۔ تو اس نے دروازے سے سر اندر کی طرف کیا اور والدہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اندر آنے دو۔ تو اس کی والدہ نے جا کے کنڈی لگا لی اور اسے کہا کہ نظر نہ آنا، دفع ہو جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ اب ذرا امیجن کریں کہ وہ والدہ غصے میں ہے، وہ والدہ اس قدر لڑکوں سے پیار کرتی ہے اور لڑکیوں سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، یقیناً اس کی وجہ ہے کہ اس کا بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہوگا۔ اس والدہ نے کہاں پرورش پائی، اس نے جو چیزیں دیکھی، کس چیز کی ویلیو ہے، لڑکوں کی ویلیو ہے، لڑکی کی ویلیو نہیں، اس چیز جس میں سے وہ سفر کر کے اب ماں بنی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی وہ ایشو ہے۔ اب ان ایشو کی بنا پر وہ ایک زخم دے رہی ہے اپنی بیٹی کو۔ اب بیٹی دور دراز گاؤں ہے، شہر دور ہے، وہ وہاں سے پیدل چل پڑی اور وہ پیدل چلتی گئی، اور وہ جب شہر کے پاس پہنچی تو اس نے ایک راستے سے گزرتے ہوئے راہگیر سے کہا کہ آپ کے پاس فون ہوگا، میں کال کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ ایک بندہ تھا بھلا مانسا، اس نے وہ اسے فون دیا۔ اب وہ سن رہا تھا کہ فون پہ کیا بات کر رہی ہے۔ اب بچی نے فون کیا، فون گھر میں پڑا تھا والد کا یا والدہ کا، تو فون ریسیو کیا اس کی والدہ نے۔ اب والدہ نے فون ریسیو کیا، بچی کہہ رہی ہے کہ والدہ سے کہ میں گھر آ جاؤں، تو والدہ کہہ رہی ہے کہ میری بلا سے تم جہاں مرضی جاؤ۔ اب بچی نے اسے کہا کہ سوچ لے، اگر میں چلی گئی تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ والدہ نے پھر اسے وہی الفاظ کہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، اپنی شکل گم کرو، اور فون بند کر دیا۔ اب اس دوران میں والد صاحب اپنی وین لے کر تھانے، کچہری، بازار، گاؤں، ہر جگہ پر بیچارہ برا حال کیے ہوئے اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہ تھک ہار کے جب گھر پہنچا، بچی نکلی ہے صبح 10 بجے سے اور اب بج رہے ہیں شام کے 5۔ تو جب وہ بچی نہیں ملی، وہ گھر پہنچا تو گھر میں کال آئی۔ تو وہ کال پہ ایک شخص تھا جو وہی تھا۔ اب وہ اس نے بچی کا پیچھا کیا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بچی ڈسٹرب لگ رہی ہے، اس کی والدہ سے بات ہوئی ہے تو اس میں بھی کچھ اس نے ایسی چیزیں کہی ہیں۔ تو اس شخص نے سائلنٹلی اس بچی کا پیچھا کیا، وہ غلہ منڈی گئی، وہاں سے اس نے آم پکانے والا مسالہ خریدا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں خریدیں۔ اب بچی وہ گولیاں لے کر DHQ ہاسپٹل پہنچ گئی، شہر کے سرکاری ہسپتال میں جا چلے گئی۔ اب وہ شخص بھی پیچھے ہے اور اس شخص نے دیکھا کہ وہ کنٹین پر بیٹھی ہے، تو اس نے کال ملائی، آگے سے والد نے اٹھائی۔ تو اس شخص نے والد کو ساری سچویشن بتائی کہ بچی نے گھر کال کی تھی اور یہ چیزیں ہوئیں، یہ معاملات ہوئے۔ تو اس والد نے اس شخص سے کہا کہ میں فوراً پہنچتا ہوں، پلیز آپ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اب وہ شخص کچھ فاصلے پہ بچی کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے اور خود کو چھپائے ہوئے ہے کہ بچی کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے چیک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس دوران میں اس شخص نے دیکھا کہ بچی کے منہ سے اچانک جاگ نکلنا شروع ہو گئی ہے اور وہ گر گئی ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اس نے پھر کال کی اور والد کو ساری چیزیں بتائیں اور وہ بچی کے پاس چلا گیا۔ جو ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اب والد صاحب بھی پہنچ گئے، بچی کو یہاں سے ابتدائی طبی امداد دی گئی، پھر اسے لے گئے فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل، وہاں پہ جو بھی اس کا میدا واش یا کچھ بھی کیا گیا ٹریٹمنٹ۔ تو اس دوران میں نرسز نے اس کے کپڑے جو ہیں وہ اتارے تو اس کے انڈر گارمنٹس میں سے آم پکانے والے مسالے ملے۔ اب بچی جو ہے، جب میں وارڈ میں انٹر ہوا ہوں اس کے پرائیویٹ روم میں جہاں پہ وہ ایڈمٹ تھی، تو میں نے بچی سے بات کی تو بچی نے کہا کہ میں مر رہی ہوں لیکن میری والدہ کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے والد کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ پولیس نے بیان لیا، پولیس کو بھیج دیا، 2 دفعہ پولیس آئی، پولیس کو بتا دیا کہ نہیں۔ اب بچی دیکھیں کہ وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور وہ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آم پکانے والا مسالہ نہیں کھایا، یہ 2 میں نے پوڑیاں لی تھیں، یہ دونوں آپ کے پاس ہیں، میں نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھائی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ والدہ جسٹیفائی کر رہی ہے اور والد اسے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں ڈیورس دوں گا، تم میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ اب بچی ابھی حیات ہے،
اور وہ یہ کشمکش آبزرو کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ والدین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ناظرین، میں اس کے والد سے دوبارہ سٹنگ کی، اس کے والد سے میں نے بات چیت کی، اس کے والد کو میں نے سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے ڈائیورس نہیں کرنی، تم نے خیال رکھنا ہے، وہ عورت ذات ہے، کہاں جائے گی، وہ تمہارے بچوں کی والدہ ہے، تم صبر کرو۔ ابھی یہ سیشن جاری تھا کہ اس کی بچی انتقال کر گئی۔ کیا آپ بھی ایسی ماں ہیں؟ کیا آپ بھی ایسے باپ ہیں؟ وہ باپ رو رہا تھا، وہ پیٹ رہا تھا، اور وہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی قدر کروں گا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، جئیں اور جینے دیں۔ اللہ حافظ۔